नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। पहले सेगमेंट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं जनाब अली मोहम्मद खान, रहनुमा पीटीआई, रुकन कौमी असम्बली, साबिक वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर हमारे साथ हैं। जी अली मोहम्मद खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। अच्छा सर, ये बताएं, सबसे पहले तो मैं सर इस सवाल पे आता हूं आपको, और वो सवाल ये है सर कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आपका दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी जमात है। इस तंजीम को चला कौन रहा है सर? खान साहब की डायरेक्शन पे जो है वो चलती है, और उन अहकामात को इम्प्लीमेंट चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल करते हैं और सूबे में सूबाई से दूर करते हैं। तंजीम को तो पार्टी लीडरशिप है वो कमांड करती है। लेकिन सर ये हर वक्त तो आप खुद कंप्लेन करते हैं कि जी इमरान खान से राब्ता नहीं होता है, जेल में मुलाकात नहीं होती है। तो ये तंजीमी मामलात में इजलास होता है, कोई मुश्तरका राय अमल के लिए कोई स्पोक्स पर्सन है आपका जो एक अहम तरीन मामलात के हवाले से वर्करों को, आवाम को, मीडिया को जो मैसेज देता है, ऐसा है सर? उसका तो तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो तो अडियाला में जो निज़ाम जिस तरह कारफरमा है, आपको भी उसका अंदाजा होगा। वहां से कुछ लोगों की मंजूरी आती है, कुछ लोगों की नहीं आती। उनके सामने अदालत भी लगता है कि बेख्तियार है। आप ये सोच लीजिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर था मेरे पास, और मैं खुद लॉयर हूं और साथ में एडेड एडवांटेज ये कि आप पार्लियामेंटेरियन भी हैं। उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर जो है वो आपको अडियाला की गेट के अंदर लेके नहीं जा सकता, अपने वीडियो से आप नहीं मिल सकते। 9 महीने हो गए। अब जहां तक पार्टी अमूर की मीटिंग्स का ताल्लुक है, बुनियादी तौर पे तो पॉलिटिकल कमेटी सियासी फैसले करती है, लेकिन पार्लियामेंट की हद तक पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड मेंबरान है उनकी भी पार्लियामेंट्री कमेटी है, एक कोर कमेटी भी है। तो फैसला साजी तो पार्टी की वो एक्टिव है, उसमें सुकुम हो सकते हैं, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं कह सकते, कोई सवाल नहीं कह सकता कि मीटिंग्स भी नहीं हो रही या कोई तरीक़ाकार नहीं है। तरीक़ाकार भी है, मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन फैसला साजी में बेहतरी तब आएगी, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी तब बेहतर होगी जब ये सियासी क़यादत उसको मौका मिलेगा कि अपने लीडर से जाके मिल सके। 8, 9, 10 महीने हो गए, कोई सियासी लीडर अपने लीडर से मिल ही नहीं पा रहा, और असल खतरा भी लग ही रहा है कि सियासी क़यादत है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप पर इल्ज़ाम है आपकी तंजीम के ऊपर कि ये फैसले जो हैं वो ज़्यादातर कोई सोशल मीडिया वाले करते हैं, व्लॉगर करते हैं जो मुल्क से बाहर हैं, और तंजीम जो है वो फैसले नहीं कर पाती है, और या तंजीम अंडर प्रेशर इतना ज़्यादा है उन व्लॉगर्स और सोशल मीडिया जो मुल्क से बाहर हैं कि वो उसकी नफी करते हुए भी घबराते हैं। कैसे देखते हैं सर इस स्टेटमेंट को, इन इल्जाम को? 100% तो मैं इस इल्जाम से मुत्तफिक नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि बुनियादी फैसला साजी तो इमरान खान साहब के हुक्म या उनकी हिदायत की रोशनी में होती है। उसको कैसे उस पर अमल करना है, वो फैसला पार्टी लीडरशिप जो पाकिस्तान में हमारी जो तंजीम है, ज़ाहिर है पार्टी है ही यही, वो करते हैं कि कहाँ एहतजाज करना है या कहाँ जलसा करना है या कहाँ कौन सी एक्टिविटी करनी है, कोई कैंप लगाना है, व्हाटएवर। हाँ, सोशल मीडिया हमारा स्ट्रांग है, वहाँ से एक नैरेटिव ज़रूर बनता है, उसके असर से इनकार करना भी गलत है। लेकिन अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, सोशल मीडिया तो डॉक्टर दानिश साहब एक बहुत वसी एक कैनवस है, जहाँ आपके पास चंद 100 लोग तो हो सकते हैं तंजीम के जो सोशल मीडिया में एक्टिव हो, लेकिन जो लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे हैं वो डायरेक्टली कोई भी पार्टी उसको कंट्रोल ना कर सकती है, ना वो पॉसिबल है। वो लोग अपने हर एक के हाथ में ये स्मार्टफोन है और ये कैमरा भी है और ये कंप्यूटर भी है और ये सब कुछ है, तो वहाँ से अगर कोई चीज़ गलत भी होती है उसके लिए फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो पार्टी क़यादत है उनको ज़रा थोड़ा सा अपना जिगरा मजबूत करना होगा और कुछ चीज़ों पे आपको नो कहना चाहिए। और हर चीज़ में ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पॉपुलिस्ट फैसला लें।
آپ فیصلہ وہ لیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو صحیح فیصلہ لیتا ہے اور عوام پھر اس کے ساتھ ان لائن ہو جاتی ہے. اگر آپ پریشر میں آ کے کوئی بھی جماعت، کوئی بھی شخص، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اگر پریشر میں فیصلہ کرے گا تو پھر وہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر وہ ہے جو پریشر لے لے، اور یہی ہم نے عمران خان صاحب سے بھی سیکھا ہے. پریشر آپ کو لینا پڑتا ہے، آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں. تو سر یہ کیا یہ جو اس وقت آپ کا ایک ابھی حالیہ ایک آپ کا نور آذان کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں کئی قسم کے اختلافات سامنے نظر آئے. سوشل میڈیا کے اس کے اوپر باضابطہ ایک کمپین ہے کہ اختلافی سوشل میڈیا چل رہا تھا، ایک موافقت میں چل رہا تھا، آپ کی لیڈر کی حمایت بھی نظر آ رہی تھی، آپ کی لیڈرشپ کی اختلاف بھی نظر آ رہا تھا. تو یہ کیا ہے سر؟ یہ جو آپ کا یہ جو چلا نور آذان، یہ کیا چیز تھی سر؟ ڈاکٹر صاحب بڑا اہم سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا یہ نام دیا گیا مشن نور، وہ تحریک انصاف کا کوئی آفیشیل پروگرام نہیں تھا. کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں کی طرف سے تجویز آئی اور وہ زور پکڑتی گئی. جب تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے نوٹس میں یہ چیز آئی، بلکہ کچھ علماء کی طرف سے یہ چیز لائی گئی ہماری لیڈرشپ کے نالج میں، ان کے علم میں، کہ اذان دینا ظاہر ایک بہت مقدس عمل ہے اور یہ ہو سکتا ہے، آپ کو کرنا چاہیے قدرتی آفات میں اللہ کی مدد کی پکار کے لیے. لیکن جو ایک خاص لفظ یوز کیا گیا مشن نور، اس پہ علماء کی طرف سے ہمارے پاس یہ اعتراضات آئے کہ یہ لفظ آج سے بہت سال پہلے قادیانیوں کا، ان کا ایک لیڈر ہوتا تھا حکیم نور الدین، وہ جب کوئی قادیانی مشن بھیجتا تھا تو اس کو وہ مشن نور کہتا تھا. اس وجہ سے اس پہ اعتراض آیا کہ نور تو بنیادی طور پہ اللہ کا نام ہے، اللہ نور السماوات، نور تو اللہ کا نام ہے، لیکن یہ لفظ مشن نور اس آدمی سے اس کی اصطلاح کا ناطا اور تانے بانے بنتے ہیں. تو اس پہ علماء کی رائے یہ تھی کہ آپ یہ والا لفظ یوز نہ کریں، بے شک اذانیں دیں. اس پہ پارٹی لیڈرشپ کی اندر کافی ڈسکشن ہوئی، بحث مباحثہ ہوا، اور ہمارے جو مذہبی امور کے سابقہ وزیر ہیں پیر نور الحق قادری صاحب، ان کی اور کچھ علماء کرام کی لیڈرشپ کی پھر اس پہ مشترکہ رائے آئی کہ لفظ اس کو چینج کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی مشابہت تحریک انصاف کی قادیانیوں سے یا ان کے کسی مشن سے نہ ہو. کیونکہ ہمارا مقصد ایک نیک مقصد ہے، اور یہ جو ہمارے الائز ہیں، جو ہماری آئین کی جو ہماری ایک الائز ہیں، جس میں ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اس میں ہمارے اچکزئی صاحب ہیں، اس میں علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کی بھی یہ تحریک تحفظ والوں کی ایک رائے آئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ مختلف طریقوں سے احتجاج ہو سکتا ہے، جس میں اذانیں دینا بھی ایک طریقہ ہے، اور بھی چیزیں ہیں. تو یہ پہلے سے ہماری جماعت میں ڈسکس ہوتا رہا ہے، لیکن اس نام سے ہو اس پہ اعتراض آیا، اس لیے وہ نام چینج کر دیا گیا. باقی اذانوں کا جو سلسلہ ہے وہ 20 سے لے کے کچھ 24 تک انہوں نے کیا ہے. کیونکہ کچھ بھی ہو، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور میرے خیال میں شاید آپ بھی سے متفق ہوں گے سر، آپ یہ کہ نہیں جب سے سمجھتے ہمارا دین آیا ہے مختلف قسم کے ہماری خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، لیکن قادیانی جو فتنہ ہے، قادیانی جو سازش ہے، اس سے بڑی سازش شاید ہی کبھی آئی ہو. اس وجہ سے آپ، میں، ہماری جماعت، باقی تمام سیاسی جماعتیں، تحریک انصاف، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، سب اس ایک بات پہ متفق ہیں کہ جب تک کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ یقین نہیں رکھتا، اس کا برملا اظہار نہیں کرتا، آپ اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. اور یہی آئین پاکستان کہتا ہے اور یہی ہمارا قرآن کہتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، یہی قرآن اور یہی آئین پاکستان کہتا ہے. لیکن سر میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تنظیم اس قسم کے اہم ترین فیصلے تنظیم کرتا ہے، تنظیم کا اسپوکس پرسن اعلان کرتا ہے، یا اس کا چیئرمین یا اس کا جنرل سیکرٹری اعلان کرتا ہے. تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک تحریک شروع ہوئی اذان کی، اور وہ بھی مشن نور کے ساتھ، یہ میڈیا سے شروع ہوئی. تو سر کیا آپ کی تحریک کو چند میڈیا پرسن اور ویلاگر نے جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، کیپچر نہیں کر لیا ہے، یا ایک طریقے سے کہہ لیجئے تحریک ان کے انڈر نہیں آ گئی ہے؟ نہیں، ایسے آپ ڈاکٹر صاحب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جن لوگوں نے اذان کی بات کی تھی انہوں نے نیک نیتی سے کی ہے.
لیکن جب یہ لفظ مشن نور آیا اس وجہ سے اس پہ اعتراض آیا، اور جیسے ہی پارٹی لیڈرشپ کی نالج میں یہ چیز آئی فوری طور پہ اس کی تصحیح کر لی گئی اور اس کو پھر اون کیا گیا اپنی طرف سے. جب اعلان ہوا تو اس کو پھر صحیح طریقے سے کیا گیا کہ اس لفظ کے ساتھ، اس اصطلاح کے ساتھ جس کا تعلق قادیانیوں سے ہے، اس کے اصطلاح سے نہیں ہوگا. سر ڈسپلنری ایکشن، مجھے ہے حکم اعظم کیا ڈسپلنری، کیا ایکشن؟ سر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سے پاکستان تحریک انصاف جو ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، جس سے پاکستان کے کئی مسلمان لوگ جو ہیں وہ منسلک ہیں آپ کے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں. تو سر یہ جو بہت غلط تاثر جاتا ہے، کیا تنظیم اس بات پہ یا عمران خان اس بات پہ پابندی نہیں لگاتے ہیں کہ اس قسم کے کوئی بھی تحریک، کوئی بھی آواز، کوئی بھی سلسلہ، کوئی بھی پروگرام وہ تنظیم کے چیئرمین، سیکٹری یا ان کا آفیشل جو ہے وہ تنظیم دے گی؟ یہ کون ہوتے ہیں جو آپ کے لوگ ہیں جو اس طرح اعلان کر دیتے ہیں، جس سے آپ نہیں سمجھتے کہ بہت خطرناک اثر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس طرح کی چیزوں کا اعلان پارٹی کی قیادت کی طرف سے آنا چاہیے. اس پہ بیرسٹر گوہر صاحب اور ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان لوگوں کو زیادہ اب ایکٹیو ہونا ہوگا. اور میں نے تو باقاعدہ پولیٹیکل کمیٹی اور پارلیمنٹری کمیٹی دونوں میں یہ مطالبہ رکھا ہے کہ اس کی پروبنگ اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اس کو یہ والا نام دینا جس کی مشابہت قادیانیوں سے ہے، جو دشمن ہے ہمارے دین کے، جو دشمن ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے، پاکستان کو نہیں مانتے، ہمارے آئین کو نہیں مانتے، تو مشن نور کا لفظ دینا. تو یہ دونوں چیزیں کوئنسائڈ کیسے ہوئی؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا ایک سازش تھی؟ ہماری جماعت کی طرف اس پہ بڑی بات ہوئی ہے اور میں نے مطالبہ رکھا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، کیونکہ اذان کا مطالبہ اور اذان تو ہر مسلمان کا حق ہے اور وہ تو ایک بہت نیک کام ہے، لیکن یہ چیزیں اس طریقے سے ہوئیں، اس کی انویسٹیگیشن کیونکہ پارٹی، میں سمجھتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں پارٹی لیڈرشپ نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی، فوری طور پہ تصحیح کی گئی اور بات کو ٹریک پہ ڈال دیا گیا. لیکن آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو، اس کی تحقیقات میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، اور اس وجہ سے میں نے پارٹی میں یہ مطالبہ رکھا ہے. ٹھیک ہے سر، میں آگے چلتا ہوں. سر آپ نے پارلیمانی کمیٹی سے تو استعفیٰ دے دیا ہے سر. اب سننے میں یہ آیا ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی اب استعفیٰ دے رہے ہیں، اور عمران خان نہیں، قائمہ کمیٹی سے تو استعفیٰ دے دیا آپ نے، لیکن اب یہ تاثر بھی ہے، یہ خبر بھی ہے کہ تحریک انصاف اب پارلیمنٹ سے بھی استعفیٰ دے کر مزاحمتی سیاست کی طرف آنا چاہ رہی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے سر؟ پارلیمنٹ سے استعفے کی کوئی بات ڈاکٹر صاحب ابھی تک زیر غور نہیں ہے. صرف بطور احتجاج قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے گئے ہیں. اس پہ بہت سے ممبران کی رائے یہ تھی کہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ حکومت کا صحیح احتساب اور ان پہ کڑے سوالات آپ قائمہ کمیٹیوں میں اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب خان صاحب کا فیصلہ آ گیا تو چونکہ ہم پارٹی کے کارکن ہیں، اس وجہ سے اپنی رائے دے کے پھر فیصلہ ہم نے مانا ہے. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سب سے پہلے جا کے ہم نے کوئی چیف وپ کے پاس، کوئی پارٹی عہدیدار کے پاس استعفیٰ جمع نہیں کیا، بلکہ میں خود پرسنلی جا کے اسپیکر آفس میں جمع کر کے آیا ہوں سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے ہاتھ. میرے سے پہلے صرف ایک شخص اسپیکر آفس میں گئے تھے، وہ چیئرمین گور تھے، میں دوسرا آدمی تھا، تاکہ یہ میسج چلا جائے کہ پارٹی کے مفاد میں ہم نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کہ آپ قائمہ کمیٹیاں نہ چھوڑیں، خاص کر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جہاں حکومت کا مالیاتی احتساب ہوتا ہے، ہیومن رائٹ کمیٹی، اور ساتھ میں لا کمیٹی، قائمہ کمیٹی برائے قانون، جہاں حکومت جو بھی قانون لاتی ہے وہاں آپ اس کو روک سکتے ہیں، یا اگر روک نہ سکیں تو رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن پھر خود جا کے استعفیٰ اس لیے جمع کیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی ذات کے لیے یا اپنے ٹی اے ڈی اے کے لیے یہ لوگ بات کر رہے تھے. نہیں، ہم نے اپنی جماعت کے لیے، کیونکہ خالی جگہ چھوڑیں گے تو آپ کا مخالف مضبوط ہوگا. لیکن فیصلہ ماننا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ ہم پارٹی کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پارلیمنٹ سے استعفیٰ کیا دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا ابھی کوئی زیر غور نہیں ہے. کسی نے تجویز مانگی تو میں کہوں گا کہ ہرگز نہ کریں. پہلے بھی میں نے رائے دی تھی کہ آپ باہر نہ جائیں، اور اب بھی میری رائے یہ ہوگی کہ پارلیمنٹ کے اندر رہیں
اور اندر رہ کے سخت سے سخت کڑا سے کڑا مقابلہ اور ٹف ٹائم دیں حکومت کو، کیونکہ اس فارم 47 حکومت کی اور اس کے ہینڈلرز کی خواہش ہے کہ تحریک انصاف اول تو پارلیمنٹ میں نہ آئے، اور اگر آ جائے تو ان کو سزائیں دے کے کسی طریقے سے یہاں سے نکالو، تاکہ نہ تحریک انصاف کا نام لینے والا کوئی پارلیمنٹ میں رہے، نہ عمران خان صاحب کا کوئی اندر نام لیوا رہے۔ اچھا سر، عمران خان صاحب کا ایک خط چیف جسٹس کو آیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ انصاف کے دروازے میرے اور میرے اہلیہ پہ بند ہیں، 772 دنوں سے تنہائی کے قید میں ہوں، کمرہ 9x11 کا پنجرہ بن چکا ہے، 300 سے زائد سیاسی مقدمات قائم ہیں۔ اس خط کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا، عمران خان اپنے کیسز کو سیاسی مقدمات کہتے ہیں، ایسا کیوں سر؟ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور محترم چیف جسٹس صاحب کو اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے۔ جب یہ خط جناب عمران خان صاحب کا منظر عام پہ آیا ہے تو اس کے بعد میں نے یہ ڈیمانڈ محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے سوشل میڈیا پروفائلز پہ رکھی ہے، ایکس پہ، اور وہ یہ تھی کہ محترم چیف جسٹس صاحب کو سٹنگ سپریم کورٹ ججز یا کم از کم ہائی کورٹ کے سرونگ جو جج صاحبان ہیں ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنانی چاہیے، جس میں آزاد میڈیا بھی ہو اور بین الاقوامی میڈیا بھی ہو، اور وہ جا کے جناب عمران خان صاحب کی جیل پریمیسز کا اور ان کو حاصل سہولیات کا جائزہ لیں، کیونکہ صرف عمران خان نہیں، کسی بھی قیدی کا وہ یہ حق ہے کہ اس کو مناسب سہولیات ملیں، رہنے کی، کھانے پینے کی، خاص کر ادویات کی، صحت کی، اور اگر کوئی کتاب وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے، خان صاحب خود شوقین ہیں کتاب پڑھنے کے، جیل میں ویسے بھی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی سے ملاقات کا اور اپنی فیملی سے ٹیلی فون پہ بات کا، ان کے بچے چونکہ باہر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزٹرز، ہم لوگ پولیٹیکل لیڈرشپ، جناب میاں صاحب جب میاں نواز شریف صاحب جب یہیں جیل میں تھے، ہماری حکومت تھی، میاں صاحب پہ سیاسی ملاقاتوں پہ کوئی قدغن نہیں تھی۔ عمران خان صاحب اس وقت ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں، تو ان سے اگر آپ سیاسی لوگوں کو نہیں ملنے دیں گے تو پھر ملک میں ایک سیاسی خلا پیدا ہوگا۔ تو اس لیے بھرپور طور پہ ہم اس خط کو سپورٹ کرتے ہیں، مطالبہ رکھتے ہیں، جو میں نے چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں، اور دیکھیں اس طریقے سے چیزیں معتدل ہوں گی، نارملائز ہوں گی، چیزیں بہتر ہوں گی، اور خان صاحب اور یہ جو سسٹم ہے، یہ جب تک آپ سیاسی استحکام لے کے نہیں آئیں گے، خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی، تو تب تک اس ملک میں آپ یہ دیکھ لیں کہ عدم استحکام رہے گا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ رہے، لیکن یہ مجبوری ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت اس ملک میں 5 جج صاحبان خود انصاف کے متلاشی ہیں۔ آپ نے یہ پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایک طرف آپ چیف جسٹس کو خط بھی لکھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کا ایک اہم ترین کیس ہے عمران خان کا، وہ GHQ، وہ ویڈیو لنک کا ان کو موقع دیا گیا، اور وہ عمران خان اس ویڈیو لنک پہ اپیئر نہیں ہوئے۔ 3 دفعہ کوشش کی گئی کہ وہ ویڈیو لنک پہ اپیئر ہوں تاکہ ان کا یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ محترم ڈاکٹر صاحب، دیکھیے عمران خان صاحب ویڈیو لنک پہ، اگر آپ کو یاد ہو، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف تھے تو سپریم کورٹ میں ایک ہیئرنگ میں وہ باقاعدہ ویڈیو لنک پہ آئے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن ان کا یہ مطالبہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ جب بھی کوئی ویڈیو لنک یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، پہلے تو ان کے وکلاء کو عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا، ان کے وکلاء کا یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو بھی کوئی آپ نے پروسیڈنگ کرنی ہے، خان صاحب کو آپ عدالت میں لے کے آئیں پرسنلی، یا پھر اڈیالہ میں کیس چلائیں۔ بہتر یہ ہے کہ خان صاحب کو اوپن ٹرائل ملے، اور وہ اس کیس میں جو دہشت گردی کی عدالت ہے جہاں GHQ کا کیس چل رہا ہے، وہاں خان صاحب کو آپ لے کے آئیں۔ جب عمران خان صاحب زخمی تھے، ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا، اس گرفتاری سے پہلے خان صاحب کی ٹانگ پہ گولیاں لگی تھیں، ان پہ جانی حملہ ہوا تھا۔ خان صاحب نے عدالتوں کو درخواست بھیجی تھی اپنے وکلاء کے ذریعے کہ میں بیمار بھی ہوں، میری صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور تھریٹ بھی ہے کیونکہ ایک جانی حملہ ہو چکا تھا، تو مہربانی فرما کے مجھے ویڈیو لنک پہ آپ زمان پارک سے لے لیں۔ اس وقت تو عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ نہیں لیا گیا، ان کی جان کو بار بار خطرے میں ڈالا گیا، اور ایک مسئلے مسائل پیدا کیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا جو جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان صاحب آئے تھے، میں وہی موجود تھا جب ایک بہت بڑا ہلا گلا ہوا تھا، اور پرچے کٹے تھے، اور بہت آنسو گیس چلی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا۔ تو
ایک طرف تو آپ اس وقت نہیں الاؤ کر رہے تھے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ویڈیو لنک, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھیے ڈاکٹر صاحب پلیز, ایک لائن اور. ان کو جلدی ہے, ان کو جلدی یہ ہے حکومت کو اور ان کے سپورٹرز کو کہ القادر کیس میں ہائی کورٹ میں سزا معطلی کا بھی 25 کو لگ گئی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو جائے, وہ باہر آ جائیں, تو اس سے پہلے یا توشہ خانہ 2 میں یا GHQ میں کسی بھی کیس میں عمران خان صاحب کو سزا دینا چاہتے ہیں, تاکہ اگر القادر کیس میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو بھی جائے ہائی کورٹ سے تو وہ جیل میں ہی رہیں. اس وجہ سے بہت ہی کوئی پہیے لگا دیے گئے اس کیس کو. ہو اچھا سر, یہ بتائیے, آخری سوال ہے میرے پاس, ٹائم کم ہے کیونکہ سیگمنٹ ہے. توشہ خانہ کیس جس کی بات آپ کہہ رہے ہیں, توشہ خانہ ٹائم تو سب کے پاس کم ہے ڈاکٹر صاحب. گواہوں کے دو گواہ جو ہیں وہ ان کے بیانات آ گئے ہیں, اور وہ ان گواہوں کے بیانات اگینسٹ ہیں عمران خان کے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں سزا کی گنجائش بن گئی ہے؟ آخری سر. ایسے ہی انہوں نے ایک لمبی کہانی ڈالی ہوئی ہے, انہی کے لوگ ہیں, وہی ان کو بھیج رہے ہیں, جیلی کیسز ہیں, فوری سزائیں دے تاکہ آپ کے دل کو, جو حکومت ہے ان کو خوشی ملے, ان کو سکون ملے. ایک جس طریقے سے یہ ٹرائل چل رہے ہیں یہ تو شام ٹرائلز ہیں. آپ نے پچھلے سوال میں بھی ایک بات کی تھی, اس پہ میں آ کے اسی پہ کلوز کرتا ہوں. آپ نے پوچھا تھا کہ خان صاحب نے اس خط میں جو محترم چیف جسٹس پاکستان افریدی صاحب کو لکھا ہے کہ یہ سیاسی کیسز ہیں. یہ بات میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ سیاسی کیسز ہیں, یہ سیاسی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں, یہ غلط کیسز ہیں, ان کا حل جوڈیشل نہیں ہے. وہ عدالت میں تو ہم نے جانا ہے, ہم نے تو جگہ خالی نہیں چھوڑنی. میں تو ہمیشہ فائٹ پہ یقین رکھتا ہوں کہ عدالت میں بھی ہونا چاہیے, ہمیں قومی اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے, ہمیں ہر جگہ ہونا چاہیے, لیکن اس کا حل سیاسی ہے. ایک آدمی جو ملک کا وزیر اعظم تھا, وہ ایک ایماندار آدمی ہے, محب وطن پاکستانی ہے, غلام رسول ہے, وہ ایک سٹینڈ لینے والا آدمی ہے, اور اچانک اس پہ آپ نے 250-300 کیسز, اس نے ایسا کیا کر دیا؟ کوئی ہمالیہ جتنے اس نے گناہ کر دیے, جرائم کر دیے, جو آپ نے 300 کیسز کر دیے ہیں. یہ سیاسی کیسز ہیں, اس کا حل سیاسی ہے. حکومت کو ان کیسز کو واپس لینا پڑے گا. اگر حکومت اور نظام چلانے والے طاقتور حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی عوام کی کوئی حیثیت ہے اور اس ملک کو سیاسی استحکام چاہیے, تو عوام تو جس آدمی کے ساتھ ہے وہ تو قیدی نمبر 804 ہے, عمران خان ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, کیونکہ وقت ختم ہوا. ایک سیگمنٹ کا ہم پھر انشاءاللہ کسی اسٹیج پر آپ سے بات کریں گے. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک پہ جائیں گے اور پھر اپنے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ واپس آئیں گے. ویلکم بیک جی. ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک اہم مہمان ہیں, محمد مہدی صاحب, ماہر بین الاقوامی امور, فاؤنڈر اینڈ چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچ. جی مہدی صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا مہدی صاحب, سب سے پہلے تو میں اسی معاہدے کی طرف آتا ہوں جو کہ سعودیہ اور پاکستان کے درمیان جو ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کا. لیکن سر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو خلیج ممالک ہیں, 10 خلیج ممالک کی سیکیورٹی دنیا کا سپر پاور امریکہ کر رہا ہے, اور وہاں ان کے اڈے ہیں, اور وہاں ان کے فوجی ہیں بہت بڑی تعداد میں, جدید اسلحے کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی ضرورت سعودیہ کے لیے پیش آئی کہ وہ اس موقع پہ اس نے پاکستان کے ساتھ یہ ڈیفنس پیکٹ کیا؟ ایک تو سوال یہ ہے, اور دوسرا سر امریکہ جو سپر پاور ہے وہ اس معاہدے کو کیسے دیکھے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میں اس وقت امریکہ کے اندر ہی ہوں, واشنگٹن سے نیو یارک کی طرف جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ امریکہ کی فوج ضرور وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور امریکہ جو ہے وہاں پر اس کا ایک معاہدہ بھی, اور معاہدہ یہ ہے کہ امریکہ کو وہ تیل اور گیس مہیا کریں گے جس کے عوض امریکہ جو ہے وہ ان کو سیکورٹی مہیا کرے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ کویت کے اوپر جب 1990 میں حملہ ہوا
تو امریکہ جو تھا وہ کچھ نہیں کر سکا، اور وہاں پر بھی جو صورتحال تھی وہ بعد میں ایک بڑی جنگ کی طرف گئی۔ اسی طرح ابھی ہم نے قطر کے معاملے کے اندر دیکھا کہ قطر کے اندر بھی جب اسرائیل نے آ کر حملہ کیا تو امریکہ کی طرف سے نہ کوئی جواب آیا، نہ امریکہ نے اس کو کوئی سیریس لیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس بات کو بتا رہی تھی، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال سے اس موضوع پر بار بار بات ہو رہی تھی کہ جی سی سی ممالک کی، خاص طور پہ 2022 میں جب پاکستان نے سیکورٹی کی ورلڈ کپ فٹ بال کی، تو اس کے بعد سے یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کہ پاکستان کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے، لیکن پاکستان کے انٹرنل حالات کی وجہ سے چیزیں جو تھی وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ اگر آپ غور فرمائے تو پاکستان کی فوج سب سے پہلے 1960 میں سعودی عربیہ گئی تھی، اور اس وقت جو تھا وہ مصر کی اور یمن کے معاملات وہ ہوئے تھے، تو سعودی عربیہ نے ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ 1950 میں ہمارا ان کا ایک دوستی کا معاہدہ ہوا تھا۔ 1960 کے بعد 1980 کے اندر ہمارا باقاعدہ ان کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، جس کے تحت ایک بریگیڈ فوج جو تھی وہ وہاں پر تھی ٹریننگ پرپس کے لیے۔ تو یہ سلسلہ جو تھا یہ چلتا رہا، اور جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے چائنا سے سعودی عربیہ کو بلاسٹک میزائل دلوائے۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ چیزیں آگے کی طرف، اور اگر آپ غور فرمائیں تو آج سے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے چائنا کے اندر جو ہے وہ سعودی عربیہ کا اور ایران کا ایک معاہدہ ہوا، جس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ ان کے سفارتی تعلقات شروع ہوئے۔ تو اگر آپ غور کریں تو سعودی عربیہ یا جی سی سی کنٹریز کافی عرصے سے یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ باہر بھی نکلنا چاہتے ہیں، اور چائنا میں جا کر معاہدہ کرنے کا ایک میسج ہی تھا امریکہ کو کہ چائنا بھی جو ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے خاص طور پہ وار کے بعد جو ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اس کے بعد پاکستان نے اپنی صلاحیتیں بھی دکھا دی تھی۔ ہم جیسے لوگ تو کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ شاید اس دفعہ وزیر اعظم جو گئے تو یہ معاہدہ ہو جائے گا، اگلی دفعہ ہو جائے گا، تو یہ چیزیں جو تھی وہ بڑے دنوں سے چل رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو ہے وہ امریکہ کے اندر، میں کیونکہ امریکہ کے اندر ہوں، اور تقریباً تمام جو پاکستان یا ساؤتھ ایشیا، حتیٰ کہ چینی اسکالر جو چین پر کام کرتے ہیں وہ بھی مجھ سے ملے، تو ان تمام کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مڈل ایسٹ کے اندر آنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اچھا ہوا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا مڈل ایسٹ کے ساتھ جو ہے ایک اور طرح کا اسٹریٹجک رابطہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ ہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو اسرائیل ہے اور اسرائیل کے دونوں بڑے اخبارات نے جو ایڈیٹوریل لکھا ہے، یا جو اسرائیلی لابی ہے، یا جو اسرائیل کے قریب لوگ ہیں امریکہ میں، وہ یہ بات بہرحال کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے آج والے دن تک اسرائیل کو قبول نہیں کیا، اور اس کا سیکورٹی کے معاملات میں مڈل ایسٹ میں آنا یہ ان کے لیے جو ہے ایک پریشانی کی بات ہے، کیونکہ آج والے دن تک یا تو مڈل ایسٹ کے اپنے ممالک دیکھ رہے تھے، یا مڈل ایسٹ سے ہٹ کر جو تھا وہ امریکہ ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایک ایسے ملک کا بیچ کے اندر آنا کہ جو مڈل ایسٹ کا ملک نہیں ہے لیکن ساؤتھ ایشیا سے اٹھ کر آیا ہے، اور وہ ایک نیوکلیر پاور بھی، ایک بڑی فوج بھی رکھتا ہے، تو یہ وہ صورتحال ہے کہ اسرائیل اور اسرائیلی لابی تو اس پر اگر میں لفظ استعمال کروں تو آنسو بہا رہی ہے، لیکن اگر ہم امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ کے اندر اتنی زیادہ اس کی مخالفت نظر نہیں آ رہی۔ اچھا سر، دیکھیے اسرائیل ایک اور امریکہ کے ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر صدور کے ایسے فیصلے جو زیونسٹ اسرائیل کے خلاف گئے، یا آئی پیک امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی جو بہت پاورفل کمیٹی ہے، جو کانگریس اور پارلیمنٹ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور خود صدور پر ان کا بڑا کنٹرول ہے، تو ایسے کوئی بھی فیصلے امریکہ صدور نے جو اسرائیلی مفادات کے خلاف کیا، چاہے وہ جان ایف کینیڈی ہوں، چاہے وہ آئزر ہاور ہوں، چاہے وہ آپ کے سینئر بش ہوں، یا اور کوئی، ان کے خلاف بڑے کارروائی ہوئی آپ کی نالج میں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں سر کہ 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ کیا امریکہ جس کا فل کنٹرول خلیج ممالک میں ہے، اور ظاہر ہے اس کا انٹرسٹ بھی وہاں ہے، اور بہت بڑا انٹرسٹ ہے، اور اس سے بھی بڑا انٹرسٹ اسرائیل کی ڈیفنس کا ہے، کیا وہ خاموش رہے گا؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ سلامتی کونسلز کے اجلاس میں پھر ویٹو کر دیا اس نے امن کے اس کو۔
देखिए बात असल में ये है कि ये कहना कि इस बात को वो सीरियस नहीं लेगा तो ये तो गलत बात होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ यहाँ के लोग जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी ना उनके और खलीज के साथ भी एक ताल्लुकात है, और जो कतर के अंदर उनका सिटकॉम है, जो उनका इदारा है जो इस पूरे खत्ते की सिक्योरिटी को देखता है, उसका बड़ा करीबी राब्ता रहा है हमारी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। तो मामलात बहुत सारे जो है हमने मिलजुल कर भी इस खत्ते के अंदर भी किए हैं और इस खत्ते से बाहर भी किए हैं। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त की सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उनकी प्रेसिडेंट के साथ 200 साल की तारीख में ये पहला वाक़या है कि किसी यूनिफॉर्म वाले को अमेरिकन सदर ने खाने पर बुलाया हो। तो ये सारी बातें ये बता रही है कि उनके लिए इतनी परेशानी की बात नहीं। हाँ, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि इजराइल के लिए परेशानी की बात है, और इजराइल लामहला जो है वो इस बात को श्योर करेगा, इस बात को बिच्योर करेगा कि कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप ना हो जिसकी वजह से उसके लिए कोई नुकसान का बात बने। तो लामहला उसकी जो लॉबी भी है, प्रेसिडेंट भी है, वो सब ये इस चीज को जो है देखेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प साहब जो हैं वो इजराइल के खिलाफ जाएंगे, जैसे आपने कुछ मिसालें दी हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तो इजराइल को इस बात पर हो सकता है कि किया जाए कि कोई बात नहीं है, वो यहाँ आ गए, आपने कौन सा सऊदी अरब से लड़ना था। दूसरी बात यह है कि अब एक और रास्ता भी खुलेगा, वो जो इब्राहिम अकॉर्ड की बात अमेरिका करता है, तो अब उसके लिए पाकिस्तान के साथ बात करना, सऊदी अरेबिया के लिंक के साथ, वो निस्बतन आसान हो जाएगा। और अगर गजा के मामलात के अंदर बेहतरी आती है और 2 स्टेट की, आपको पता होगा कि कल एक दफा दोबारा न्यूयॉर्क में 2 स्टेट की कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम जो हैं वो कलीदी खिताब फरमाएंगे। तो अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल डेवलप होती है तो ये बेहतरी की तरफ भी ये मामला जो है जा सकता है। अच्छा सर, मैंने ये 2 स्टेट के हवाले से एक बड़ी लेटेस्ट खबर है कि कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया ने वो इसको तस्लीम कर लिया और इस पर बाकायदा ऑफिशियल ऐलान कर दिया कि वो जो है वो 2 स्टेट के ऊपर फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करते हैं। आप समझते हैं कि ये एक बड़ा डेवलपमेंट है सर? देखिए सर, आप देखें कि यूरोप के अंदर जो है ना वो पिछले कुछ अरसे से ना काफी तब्दीली है। और मैं अभी 2 हफ्ते पहले यूरोप के अंदर था फ्रांस की दावत पर, और फिर इधर उधर भी वहाँ की जो पब्लिक है ना जी, वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स हैं उसके, और वो समझती है कि वहाँ पर जो है ना एक लोगों का कत्ले आम हो रहा है और ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह इजराइल वहाँ पे कर रहा है। तो अगर वहाँ की हुकूमतों ने ये इकदामात ना किए तो उनके लिए आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन जीतने के अंदर मुश्किल आ जाएगी। और ये एक बहुत अहम सवाल होगा वहां पर, जो लोग पूछेंगे कि भाई आपने उस पर क्या किया है। तो आप देखें कि एक जो सिलसिला है वो पिछले कुछ अरसे से जो है, स्पेन को आप देखें, उससे पहले फिनलैंड को देखें, उससे पहले आप जो है वो आयरलैंड को देखें, तो ये सारे जो मुल्क हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये वो 2 स्टेट की बात कर रहे हैं और उसको तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ का अवाम है वो ये बात। और मैंने खुद ये अभी चंद दिन पहले वाशिंगटन में देखा कि वाशिंगटन में सिर्फ व्हाइट हाउस के सामने ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ चौराहों के ऊपर भी जो थे वो अमेरिकन खड़े हुए थे, और वो उन्होंने बहुत ज्यादा हॉर्न इकट्ठे किए हुए थे और एक साथ हॉर्न बजा रहे थे, जिससे हर बंदे की तवज्जो उस तरफ जा रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। तो जब आप देख रहे थे तो उनके पास बड़े बड़े बैनर्स और ये सारी चीजें थी। तो ये एक जो है ये एक पब्लिक सेंटीमेंट की वजह है। अच्छा सर, क्योंकि मेरे पास सेगमेंट है इसलिए 25 मिनट्स का मुझे ज़रा तेज़ चलना है आपके साथ। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी हमने डिफेंस पैक्ट देखा पाकिस्तान और आपका सऊदी अरब का, लेकिन सर उसके बाद हमें खबर मिली है और आज एक पाकिस्तान के निजी अखबार में भी ये खबर आई है कि अमेरिका का पाकिस्तान के दिफाई बजट को पार्लिमानी या अवामी निगरानी के दायरे में लाने का मुतालबा। ये अमरीकी महकमे खारजा की रिपोर्ट है सर, क्या कहेंगे इस पे आप?
देखिए सर, ये रिपोर्ट जो है ना, ये वाली रिपोर्ट जो है, ये पहली दफा नहीं आई है। ये रिपोर्ट जो है, ये पिछले काफी अरसे से जो है वो बार बार आ रही है, और कहा ये जा रहा है कि आप जो है पार्लियामेंट के अंदर इसकी ओपन बहस करें, या जो है ये एक मुतालबा है अमेरिका का। देखिए, अमेरिका के अंदर ना बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती रहती हैं, लेकिन इस रिपोर्ट्स का ये मानी नहीं होता कि उस मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात, वो एक अपना प्रेशर रखते हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स की, मिनॉरिटीज की, अभी आपने रिपोर्ट्स देखी हैं जो भारत के जिस तरह खिलाफ हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है, जो आपकी तिजारत है, आपके बाकी मामलात है, आपका हत्ता कि असला खरीदने का मामला है, किसी चीज में भी कोई भारत को कोई मुश्किल पेश आ रही है? नहीं आ रही। तो ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ये मुतालबात होते रहते हैं। सर बड़ा सर फर्क है, सर मेहदी साहब फर्क है, मुझे जरा वजाहत कीजिए। आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, आप किसी और इदारे की बात कर रहे हैं। सर, ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का है, और इस किस्म की मैं पहले वज़ीर ख़ारजा नजर में है। मैं स्टेट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ सर। ये स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सारी रिपोर्ट्स आती हैं, और स्टेट डिपार्टमेंट ही इसको जारी करता है, और स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए होते हैं जो पूरा साल इस पे काम करते हैं, और एक डेडलाइन होती है, और उसके बाद ये रिपोर्ट्स जारी करते हैं। ये मेरा ये ख्याल है, हो सकता है मैं गलती पर हूँ, कि पाकिस्तान के लिए जो है ना सरे दस्त अमेरिका के अंदर जो है वो कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ एक मसला है कि क्या हमारी कैपेसिटी है, क्या हम इस कैपेसिटी के ऊपर जो है अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद आगे लेके जा सकें, हम अमेरिका के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें, क्या हम अमेरिका के साथ अपने तिजारती मामलात को और इन्वेस्टमेंट को आगे ला सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि 2023 के अंदर 11.11 बिलियन डॉलर की चीजें हमने अमेरिका भेजी, लेकिन 2024 में बढ़ने के बजाय उसमें डिक्लाइन आ गया। तो हमारा कैपेसिटी का बहुत बड़ा मसला है, जो यहाँ पर भी नजर आता है, और लोग उसका बरमला इजहार करते हैं। दो तरह की। अच्छा सर, ये बताइए, ये जी अच्छा सर, आप देखना, ये सर एक और चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ, जाहिर है इसमें मैं इधर आता हूँ कि भारत का अरब ममालिक के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, और ऐसे मौके पे ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, आप कैसे देखते हैं कि भारत का लायामल क्या होगा, और इस सिलसिले में जो अरब कंट्रीज हैं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट 1.5 अरब की वहाँ मंडी है, वहाँ इन्वेस्टमेंट भी है, कैसे देखेंगे सर? देखिए, इस वक्त सऊदी अरेबिया की 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, और सऊदी अरेबिया ने उनसे इससे ज्यादा की बात की हुई है। मेरा ख्याल है ये इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी, और इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, और हिंदुस्तान ये कोशिश करेगा कि वो सऊदी अरेबिया वगैरह को इस बात पे रखे कि जो उनके तिजारती ताल्लुकात उनके साथ हो चुके हैं, उन तिजारती ताल्लुकात के अंदर किसी किस्म का फर्क ना आए। जहां तक लड़ाई के हवाले से बात है, तो आप भी समझते हैं कि कुछ सऊदी अरब की फौज ने आके वहां पे नहीं लड़ना पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, पाकिस्तान को ये एडवांटेज हो सकता है कि जो फाइनेंशियली क्रंच है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें से 5 बिलियन डॉलर जो है वो पार्क पैसे हैं, और पार्क पैसों में सबसे बड़े पैसे जो हैं वो सऊदी अरेबिया के हैं। तो क्या इसमें पाकिस्तान को कोई फायदा मिल सकता है? क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ था कि इमरान खान साहब के दौर में पार्क पैसों भी इंटरेस्ट पे लिए गए थे, तो हम इसका इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर परेशानी बिल्कुल है, और होनी भी चाहिए थी, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो ये कभी कोशिश नहीं करेगा कि खलीजी ममालिक से उसके ताल्लुकात के अंदर कोई रखना है। क्योंकि आप ये देखिए कि जहां खलीजी ममालिक से पाकिस्तान में फॉरेन रिमिटेंस सबसे बड़ी तादाद में आता है, वहीं पर भारत में भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर फॉरेन रिमिटेंस जो है वो जीसीसी कंट्रीज से जाता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, जो फॉरेन रिमिटेंस है वो भी एक बहुत बड़ा जंग है जो किसी भी मुल्क को आगे लेके जाता है। तो भारत जो है वो अपने डिप्लोमेटिक जरिए से, अपने ताल्लुकात के जोर पर जो है वो उनके साथ अपने ताल्लुकात को उसी नहज पे रखेगा, और मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया को भी कोई इसमें परेशानी नहीं होगी, और वो भी भारत के साथ जो है अपने ताल्लुकात को उसी तरह रखेगा। एक छोटा सा ब्रेक देते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं।
ویلکم بیک جی مہندی صاحب، ہماری رابطہ منقطع ہو گیا تھا. مہندی صاحب میرا سوال ہے کہ ایک معاشی طاقت ہے، ایک ڈیفنس آپ کے فوجی طاقت ہے، کیا یہ پیکٹ بہتر نہیں تھا سر کہ سب سے پہلے پاکستان، یعنی ہمیں پاکستان کو بھی دیکھنا ہے، اور اس سلسلے میں کیا یہ اس پیکٹ میں یہ چیز شامل نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو جو فوجی ہیلپ چاہیے دفاع کے لیے ہم حاضر ہیں، لیکن ہمارا جو معاشی مسئلہ ہے جس میں ہم بہت کمزور ہیں اس میں آپ بھرپور مدد کریں. کیا کہتے ہیں سر؟ وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ جلدی آ رہے گی، اور ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ادارے سے ورلڈ بینک، ڈیولپمنٹ بینک ہے، وہاں پر جو ان کی سے ہے سعودی عربیہ کی، اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے لیے فائدہ نظر آئے گا. تو یہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہوگی. ہمارے اکنامک مسائل جو ہیں وہ کم ہوں گے، اور اسی طرح دیکھیں پاکستان کے 22 لاکھ لوگ پہلے ہی سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں، تو اس کی بھی تعداد بڑھے گی. تو یہ چیزیں جو ہے بہت طرف سے جو ہے وہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا معاشی طور پر، اور ان کو جو ہے وہ دفاعی حوالے سے فائدہ ہوگا. اچھا سر، کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، اب دوسرا پاکستان کو جو درپیش مسئلہ ہے وہ ہے سر آپ کا دہشت گردی، اور اس سلسلے میں بہت سارے کوئسچن مارک ہیں. میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. کیا سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ سے یہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں وہ کنٹرول ہوں گے سر؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا. اس میں شاید سعودی عربیہ ہمیں اتنی، کیونکہ ایک طرف لیکن ہم نے دیکھا کہ چائنا کی مدد کے باوجود چائنا خود بھی مطمئن نہیں ہے طالبان گورنمنٹ سے. وہ خود یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسٹ ترکمانستان کے جو موومنٹ ہے اس کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں طالبان گورنمنٹ والے. تو یہ اس کے چانسز جو ہیں وہ نسبتاً کم ہیں. یہ ہمیں اپنے معاملات کو خود ہی ٹھیک کرنا پڑے گا. اس میں شاید سعودی عربیہ ہماری بہت زیادہ مدد نہ کر سکے. دوسری بات، میں آپ کے پروگرام سے اچھا مہدی صاحب جی بتائیں کہ پاکستان، میں یہ سوال پوچھ رہا تھا جلدی سے، کیونکہ میرے پاس آپ ضرور شامل کریں، آپ اس چیز کو شامل کریں، لیکن یہ بتائیے کہ امریکہ نے واضح طور پر افغانستان حکومت کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بلگرام ایئر بیس کو دوبارہ حاصل کریں گے. اس کی کیا ضرورت ہے سر؟ اب آپ اپنے بات کو شامل کرتے ہوئے اس کا جواب بھی دے دیں. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ سب سے بیسٹ ایریا ہے جہاں سے وہ نظر رکھ سکتے ہیں چائنا کے اوپر بھی، اور چائنا کے ساتھ ساتھ ایران اور پاکستان پر بھی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو وہ بیس چھوڑنا تھا، کیونکہ یہ جو بائیڈن کے دور کے اندر ہوا، اگر ٹرمپ اس وقت موجود ہوتا جب فوج نکل رہی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ہی کسی ایسے معاہدے میں جاتے کہ یہ جو ایئر بیس ہے اس کو وہ اپنے کنٹرول میں رکھتے. تو یہ ایئر بیس بہت ہی اہم ہے، اور اس ایئر بیس کے زور کے اوپر ہی انہوں نے جو ہے وہ اس خطے کے اندر جو ہے اپنی کارروائیوں کو، اپنی جاسوسیوں کو اور اپنے باقی معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے. اور اس میں بھی ان کو اب اس کو واپس لینے کے لیے بھی پاکستان کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئے گی. اور وہ آیا کہ ابھی ایک اعلیٰ سطحی وفد امریکہ کا کابل والوں سے ڈائریکٹ ملا ہے، اور ان سے اس موضوع پر ڈائریکٹ گفتگو ہوئی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل وہ کرنا چاہیے. ہم چائنا کو اور اپنے آپ کو اور ایران کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے امریکہ کی ہیلپ کریں گے کہ ایئر بیس جو ہے وہ بلگرام ایئر بیس امریکہ. میرا خیال ہے کہ پاکستان یہ نہیں چاہے گا، لیکن امریکہ کا بہرحال یہ پریشر ضرور پاکستان پر آئے گا کہ پاکستان بھی جو ہے وہ اس سلسلے کے اندر ہماری ہیلپ کرے. اور امریکہ جو ہے وہ اس ہیلپ کے لیے طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ بھی رابطے کے اندر ہے. تو ایسا بھی پاسبل ہے کہ وہ کسی ایسے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ طالبان کو ہر مہینے امریکہ سے پیسے آ رہے ہیں، اور وہ پیسے نہیں رکے ہیں. آیا کہ جو ان کے فورن ریزروز ہیں جو امریکہ میں پڑے ہوئے وہ نہیں واپس کر رہے، لیکن یہ پیسے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں بہت اہم سوال آپ نے کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ جی پاکستان نہیں چاہے گا، لیکن دیکھتے ہیں. اب آخری سوال ہے سر میرا کہ کیا یہ جو پیکٹ ڈیفنس ہے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، میں یہ سوال رکھ دیتا ہوں کہ اگر سعودی عرب کا یمن اور
آپ کے ایران سے کلیش ہوتا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ ماضی میں سعودی عرب یمن کلیش میں پاکستان جو ہے وہ شامل نہیں ہوا تھا. سر 1 منٹ 1.5 منٹ ہے میرے پاس بس. جی سر، میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں بھی شامل نہیں ہوگا، اور سعودی عربیہ کو اس بات کا علم ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اس جنگ میں. اور میرا خیال ہے اب حالات بھی بہت حد تک بدل گئے، ایران کی بھی صورتحال جو ہے وہ بدل گئی ہے. کہاں ایران جو تھا وہ تہران سے لے کے بغداد تک اور بغداد سے لے کے بیروت تک اس کی سپلائی لائن تھی، اس وقت تہران جو ہے وہ بہت زیادہ کٹ ڈاؤن ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی صورتحال اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہوگی. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ سی پیک کی طرح اس کا زیادہ ڈنڈورا نہ پیٹا جائے، بڑے محتاط انداز میں چلا جائے، امریکہ کے اوپر نظر رکھا جائے. اس کو پولیٹیکلی فائدہ اٹھانے کی کوشش سی پیک کی طرح نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو ہے وہ پھر بہرحال جو انٹرنل فورسز ہیں وہ بھی اور ایکسٹرنل فورسز بھی اس کے خلاف اپنی مہم جو ہی شروع کر دے گی، جس سے پاکستان کو بچنا چاہیے. بہت شکریہ مہدی صاحب، آپ نے بہت ہی اہم جو معلومات ہمیں پرووائڈ کی، اپنا قیمتی وقت کیا. ناظرین، یہ تھے چند اہم ترین سوالات جو کہ ایکسپرٹس ہیں، یہ ظاہر ہے فارن افیئرس کے، آپ کے سامنے رکھا ہے. خود بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وقت ختم ہو چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.